7 टाइप्स ऑफ एक्सपीरियंसेस को हम उनकी ज़िंदगी में ये तजर्बात फराहम करें, और इन 7 किस्म के जो तजर्बात हैं उसमें असहाब इल्म, असहाब मोहब्बत, असहाब हिकमत, अच्छे लोग, इनसे मुलाकात और ताल्लुक़ और सोहबत के मौक़े मिलें, ये एक तजर्बा है। बहुत सारी किताबों से, किताबों की दुनिया से वो मुतारिफ हों, और उसमें कुछ किताबों की वो अक़साम हैं जिनको ख़ास तौर पे मैंने हाईलाइट किया है, जिनसे उनका उसमें एक ज़ौक़ पैदा हो। तो ये एक किताबों के साथ उनका तजर्बा है। इसी तरह मुख्तलिफ़ किस्म की जगहों पर, प्लेसेस पर जाने का और उसमें सफ़र का। और सफ़र ज़रूरी नहीं है कि वो दूसरे मुल्क ही जाया जाए, अपने शहर में भी एक मुसाफिर वाला मूड बनाकर, मुसाफिर वाली एक प्लानिंग करके ना, अपने ही शहर का डे लॉन्ग ट्रिप भी किया जा सकता है कि भाई मैं अपने ही शहर में एक मुसाफिर की हैसियत से आज निकला हूँ, ज़रा इसको खोजने के लिए, इसको दरियाफ्त करने के लिए, इसकी बहुत सी चीज़ों को समझने के लिए। तो मैंने प्लेसेस की बात की, जिसमें मैंने पहले ये हाईलाइट किया कि वो कौन सी प्लेसेस हैं जहां ले जाना मुफीद नहीं है, और वो कौन सी प्लेसेस हो सकती हैं जहां ले जाना मुफीद है, और उसकी मैंने तफसीलात बयान की हैं। फिर मैंने एक और तजर्बा जो मैंने जिसकी बात की वो हैं ऐसी चीज़ें या अशिया, जैसे वो ठोस टैंजिबल ऑब्जेक्ट्स और मटेरियल की बात कर रहा हूँ, जिसमें मैंने औजार की बात की और मुख्तलिफ और चीज़ों की बात की, जिनके इस्तेमाल बच्चों को सीखना है, उनके मौक़े उन्हें मिलने चाहिए। और ये भी वो 12 साल की उम्र से पहले पहले, यानी 12 साल हम क्यों कह रहे हैं, ये समझ लें कि बलूगत के अमल में दाखिल होने से पहले पहले हम चाहते हैं कि इतने सारे तजर्बात से वो गुजर चुके हों, उन्हें इसके मौक़े मिल चुके हों। ठीक है, तो ये मटेरियल की मैंने बात की। 5वां जो मैंने कहानियों और वाक़यात की बात की, इसमें भी मैंने बताया कि हमें वाक़यात और कहानियों का इंतखाब, उसमें किस पहलू से हमें इसको करने की ज़रूरत है, किस तरह के वाक़यात और कहानियाँ हमें सुनानी मुफीद होंगी, और इन कहानियों और वाक़यात में जो अहसनुल क़सस कहा जा सकता है, या वो वाक़या जिसे उम्मुल मबहस मैं कहता हूँ, यानी क़सस आदम या क़िस्सा आदम। फिर और भी वाक़यात की मैंने बात की, यानी ये हमारे जहन में हो कि हम 12 साल की उम्र से पहले पहले किस तरह के वाक़यात और कहानियों से इसको सुनने का और इसको मौका दें। फिर छठा जो तजर्बा है वो मौज़ूआत हैं, और मौज़ूआत की भी एक बहुत बड़ी कायनात है, जिसमें मैंने कोई 6, 7, 8 मौज़ूआत ख़ास तौर पे मैंने उनका ज़िक्र किया है। और फिर 7वां जो तजर्बे का मैदान है वो खेल और जिस्मानी सरगर्मियों का मैदान है, उसमें भी फिर मैंने कुछ बातें अर्ज़ की हैं। तो ये 7 किस्म के एक्सपीरियंसेस। तो आज की जो गुफ्तगू थी, तालीम तरबियत का जो ग्रेटर विजन है, जिस कॉन्फिडेंस, क्रिएटिविटी, कैरेक्टर, उसको सामने रखना है, अपनी जिम्मेदारी का एक बहुत बेसिक लेवल, उसमें 3 बातें उसको सामने रखना है, और फिर बच्चों की ज़िंदगी में जो तजर्बात प्रोवाइड करने हैं वो 7 किस्म के तजर्बात हमें उनको मुहैया करने चाहिए, और उसका हमें एहतमाम करना चाहिए, उसको हमें समझना चाहिए, गौर करना चाहिए। उसकी मैंने कुछ तफसील बयान की है। तो मैं यहाँ पे अपनी गुफ्तगू रोकना चाहूँगा। अब आपके जहन में जो सवालात हों तो वो, और इससे हमें फ़ायदा होगा। सर, मेरा सवाल ये है कि आपने जो ये 7 बातें बताई, एक ऐसी माँ जो बहुत ज़्यादा दुनिया नहीं फिर सकती या अपने घर से नहीं निकल सकती, और वो उसके हस्बैंड ऑन बोर्ड नहीं हैं, मतलब उनका आपस का रिलेशन इतना अच्छा तो है, लेकिन वो मदर उनको फ़ोर्स नहीं कर सकती कि आप अब इस तरफ आएँ, वो एक टिपिकल फादर हैं। और उनकी सेहत भी इजाज़त नहीं दे रही। अब वो इन 7 चीज़ों से किस लेवल पर रहकर वो इन चीज़ों को कर सकती है, जी, यानी वो बहुत ज़्यादा नहीं कर पा रही, और वो अपने हस्बैंड को भी उस पर नहीं ला ला पा रही, और अपने हस्बैंड को लाने में होता है कि उनका आपस का रिलेशन खराब हो रहा है। देखिए, पहली बात ये समझिए कि ये जो 2 काम आपने कहे ना, कि अब वो ज़्यादा कहीं लेके जा नहीं सकती और कहीं मूव नहीं कर सकती सपोज़, और शौहर के साथ उसकी अभी हम-आहंगी भी उस दर्जे पे नहीं है, ज़हनी हम-आहंगी।
ان دونوں مسائل کے باوجود ایک بہت بڑی کائنات ہے ممکنات کی، ورلڈ آف پاسبلٹیز از دیئر، جس کو وہ ایکسپلور کرے. اس میں یعنی صرف یہ دو چیزیں ہیں جو نہیں ہو سکتی نا، جو آپ نے، اور یہ بھی آپ اس کو یہ نہ کہیں کہ یہ نہیں ہو سکتی، اس کو یہ کہیں کہ فی الحال نہیں ہو پا رہی. یہ تو نہ کہیں کہ نہیں ہو سکتی، یہ تو اللہ ہی جانتا ہے ہو سکتی ہیں یا نہیں، اور اللہ جب چاہے گا یہ ممکن کر دے گا. تو ان دونوں کے نہ ہو پانے کے باوجود بہت ساری چیزیں اور ہیں. میں نے کتابوں کی بات کی، میں نے کہانیوں کی بات کی. کہانیوں میں نے آپ نے ایک زندگی گزاری ہے نا، آپ ماں ہیں، آپ نے کم از کم 25 سال، میرا اندازہ ہے کہ شاید، میرا خیال ہے کہ کچھ نہ کچھ تو آپ کی زندگی 20-25 سال تو پیچھے گزری ہے نا. تو اس کی ایک داستان ہے، اس کے اندر بہت سی چیزیں ہیں. اگر آپ نے اپنی زندگی میں بہت سے دکھ اٹھائے ہیں تو ہر دکھ جو ہے وہ حکمت کی ایک کان ہوتا ہے. اگر احساس شکر کے ساتھ اپنی زندگی کے دکھ کو قبول کر لیا جائے تو حکمت کی ایک کان ہے جو اس میں سے نکلتی ہے. مطلب جیسے مائن ہوتی ہے نا، وزڈم مائن، تو یہ ایک بہت بڑا کام ہے. اسی طرح آپ اپنے بہت سی کہانیاں جو آپ کو سننے کا موقع ملا ہو وہ آپ آگے سنائیے. کتابوں سے آپ کا رشتہ ہو سکتا ہے، کتابوں کی ایک دنیا ہے، آپ کا اپنا ایک ذوق مطالعے کا ہو سکتا ہے، اس سے آپ مستفید کیجئے. اور مجھ سے کسی نے کہا کہ کتابیں بھی خریدنا مشکل ہے، کسی نے مجھ سے ذکر کیا، تو میں نے کہا بھائی پھر آپ لکھنا شروع کر دیجئے. اگر خریدنا مشکل ہے تو لکھنا آسان ہو جائے گا، کیونکہ پھر آپ جو کچھ آپ کے ذہن میں آ رہا ہے آپ وہی لکھ لکھ کے کاغذ پہ اس کو دیجئے، تو اس کے لیے تو یہ کہانی ہے. یہ فیصلہ ہم خود کرتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو بندھا ہوا محسوس کریں یا اپنے اختیار کو محسوس کریں. دیکھیں، اللہ نے نا کسی بھی انسان کو کسی بھی سچویشن میں اس کے اختیار سے محروم نہیں کیا ہے. یعنی سچویشن جیسی بھی ہو، حالات جیسے بھی ہوں، کچھ نہ کچھ اختیار کا ایک ننھا سا بلبلہ جب تک ہماری سانس چل رہی ہے وہ زندہ رہتا ہے. تو ہمارے اختیار کا بلبلہ اسی وقت فنا ہوگا جب ہم فنا ہوں گے. جب تک ہم زندہ ہیں ہمارے اختیار کا ننھا سا بلبلہ بھی زندہ ہے. ہم اپنے اختیار کے بلبلے کو دیکھنے میں ناکام ہوتے ہیں، ہم وہ ساری چیزیں زیادہ دیکھ رہے ہوتے ہیں جو ہم نہیں کر سکتے. مطلب جیسے آپ نے بتایا نا، یہ دو باتیں آپ نے بتائیں، یہ میں نہیں کر سکتی، تو بس میں اس میں یہ کہوں گا کہ اس کو بس اس طرح نہ دیکھیں کہ میں یہ نہیں کر سکتی یا یہ نہیں ہو سکتا. اس کو اس طرح دیکھیں کہ فی الحال یہ نہیں ہو پا رہا، لیکن انشاءاللہ اللہ سے دعا کریں گے، اللہ اس میں راستے کھولے گا اور یہ بھی انشاءاللہ اللہ ممکن کرے گا. تو ایک بات تو یہ ہے. لیکن ان دو چیزوں کے علاوہ لاکھوں چیزیں ایسی ہیں الحمدللہ جو آپ کر سکتی ہیں. آپ اپنے بچے کو گلے لگا سکتی ہیں، اس کو پیار کر سکتی ہیں، اس کو دعا دے سکتی ہیں. اپنے اندر امید کا ایک سمندر ہے جس میں اپنے بچے کو تیراکی سکھا سکتی ہیں. چلو تم سمندر نہیں دیکھا، میرے اندر کی امید کا سمندر دیکھا ہے تم نے، اس میں تیرا کرو. بہت سی چیزیں ہیں جو بچوں کو آپ دے سکتی ہیں. پرابلم جب ہوتا ہے جب بچوں کو ہم امید کے سمندر کی بجائے اپنے وجود کے اندر مایوسی کا جزیرہ ہوتا ہے، اس کے اندر خود بھی بیٹھے ہوتے ہیں، اس کو بھی بلاتے رہتے ہیں، اور مایوسی کے جزیرے میں اس کو بھی محصور کرتے ہیں، خود بھی ادھر ہی جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں. اس میں نہیں جانا ہے. تو ایک چیز تو یہ دیکھیے گا. دوسرے ایک بات یہ دیکھیے گا کہ آپ نے کہا کہ شوہر کے ساتھ تعلق، دیکھیے اس میں ایک بات سمجھ لیں، یہ جتنے بھی لوگ ہمارے یہاں موجود ہیں نا، میں سب سے یہ گزارش کروں گا، انسان کو اللہ نے ایسا بنایا ہے کہ وہ الجھے گا. میں بھی الجھ سکتا ہوں، آپ بھی الجھ سکتے ہیں. جس سے محبت ہوتی ہے اس سے بھی الجھ سکتے ہیں، جس سے بہت پیار ہوتا ہے اس سے بھی الجھ سکتے ہیں، ہمیں جو چیز سب سے زیادہ پسند ہو اس سے بھی الجھ سکتے ہیں. اللہ نے انسان کو ایسا ڈیزائن کیا ہے. اکثر جدلا، قرآن نے یہ بات عرض کر دی. مطلب وہ جھگڑالو واقع ہوا ہے، وہ الجھنے والا، اس ایک ہوتا ہے بعض اوقات الجھ جاتا ہے انسانوں سے. لیکن وہ جو الجھنا ہے نا،
اس الجھنے کی بنیاد پر یہ سمجھنا کہ بھئی ہمارے درمیان ہم آہنگی نہیں ہو سکتی، یا ہم بس اب ہمارے تعلق اب صحیح نہیں ہو سکتے، ایسا نہ سمجھا جائے. اپنے اوپر غور کیا جائے کہ ایک سوال کا جواب نا، جس کو بھی ریلیشن شپ میں مشکل ہو رہی ہے وہ بس صرف ایک سوال کا جواب اپنے آپ سے روزانہ مانگا کرے: ان کو مجھ سے کیا ایکسپیکٹیشنز ہیں؟ یہ سمجھنے کی کوشش کروں، اور اس میں جس حد تک اپنے آپ کو ایسا کر سکتا ہوں کہ ان کی ایکسپیکٹیشنز کو میں ان کی ایکسپیکٹیشنز پہ پورا اترنے کی کوشش کروں جس حد تک میرے لیے ممکن ہے. ان کو مجھ سے کیا ایکسپیکٹیشنز ہیں، اس کو ایکنالج کرنے کی کوشش کروں. بہت سے لوگ جب میرے پاس آتے ہیں اور میاں بیوی سے تعلق کے مسئلے کا شکار ہوتے ہیں، کوئی خاتون ہوتی ہیں یا کوئی صاحب ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی یہ تو میرا تعلق ان سے بڑا خراب ہے، بڑا ہماری نہیں بنتی. تو میں جب یہ پوچھتا ہوں اچھا یہ بتاؤ ان کو تم سے کیا ایکسپیکٹیشنز ہیں، تو وہ اپنی ایکسپیکٹیشنز بتانا شروع کر دیتے ہیں. تو میں ان سے کہتا ہوں بھائی میں نے آپ سے کچھ اور سوال کیا ہے. وہ کہتے ہیں سر میں وہی بتا رہا ہوں، میری ایکسپیکٹیشن ان سے یہ ہے. میں کہتا ہوں آپ میرے سوال کو دہرائیے. وہ پھر میرے سوال کو بھی اسی طرح دہراتے ہیں. آپ نے یہ پوچھا ہے نا میں ان سے کیا ایکسپیکٹ کرتا ہوں. میں ان سے کہتا ہوں نہیں میں نے یہ نہیں پوچھا. پھر دوبارہ میں اپنا سوال، اور آپ یقین مانیے بعض اوقات بہت پڑھے لکھے لوگ، یعنی بڑے بڑے اسکالرز، بڑے قابل لوگ، پی ایچ ڈی اسکالرز اور بڑے قابل لوگ جو ہیں، جب میں ان سے یہ سوال کرتا ہوں تو میں یہ پوچھتا ہوں کہ سامنے والے بندے کو تم سے کیا ایکسپیکٹیشن ہے. وہ اپنی ایکسپیکٹیشن بتانے لگ جاتے ہیں، انہیں یہ سوال ہی سمجھ نہیں آتا کہ یہ سوال کیا ہے. اچھا ایک دفعہ کسی صاحب کو جب یہ سوال سمجھ میں آیا تو انہوں نے مجھ سے بڑی عجیب بات کی. انہوں نے کہا سر ان کو مجھ سے کیا ایکسپیکٹیشن ہے یہ مجھے کیسے معلوم ہو سکتا ہے، یہ تو ان کو پتا ہوگا، یہ آپ ان سے پوچھئے. تو میں نے ان سے کہا کہ دیکھو جس تعلق میں دوسرے کی مجھ سے توقع مجھ پر واضح نہیں ہو سکی، وہ تعلق پیدا ہی نہیں ہوا ہے، وہ تعلق ہے ہی نہیں. آپ کے پڑوسی ہیں نا، پڑوسی کو مجھ سے کیا ایکسپیکٹیشن ہے مجھے نہیں پتا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پڑوسی اور میرا تعلق نہیں بنا، کوئی بات نہیں چلو. لیکن بیوی کو مجھ سے کیا ایکسپیکٹیشن ہے یا شوہر کو مجھ سے کیا ایکسپیکٹیشن ہے یہ میں بتا نہیں پا رہا. ایک صاحب نے اس پہ ایک اور عجیب سی بات کی. انہوں نے کہا سر میں نے یہ سوال ان سے کیا ہی نہیں. پھر میں نے ان کو بتایا کہ دیکھو یہ سوال کرنے کے نتیجے میں تم پہ کھلے، یہ تعلق کی کمزوری ہے. تم کتنے عرصے سے اس کی بیوی ہو یا تم کتنے عرصے سے اس کے شوہر ہو، تو وہ 7 سال سے وہ میری بیوی ہے. تو 7 سال سے وہ عورت تمہاری بیوی ہے، اس کو تم سے کیا ایکسپیکٹیشن ہے؟ تمہیں 7 سال میں تم نہیں بھانپ سکے، تم نہیں سمجھ سکے، تمہیں اس کا اندازہ نہیں ہوا. اور ہونا یہ چاہیے تھا کہ تمہیں جو بھی اندازہ ہوا تھا تم اس کا اظہار کرتے. تم یہ کہتے کہ مجھے یہ سمجھ میں آیا ہے کہ تم مجھ سے یہ چاہتی ہو، تمہیں مجھ سے یہ ایکسپیکٹیشنز ہیں، میں یہ محسوس کرتا ہوں. تو یہ تو آپس میں بیٹھنے سے کلیئر ہوگا. یہ کوئی وائوے کا سوال تھوڑی ہے کہ مطلب یہ سوال چلے ہم کون سے دن ان سے پوچھیں، کس ٹائم پہ پوچھیں، کس طرح پوچھیں. یہ کوئی اس طرح کی یہ کوئی میکینیکل چیز تھوڑی ہے. اللہ ہمیں یہ سمجھ عطا کرے کہ محسوسات کی جو خوبصورتی اور محسوسات کے اندر جو اخلاص ہوتا ہے نا، وہ بہت ساری کمیونیکیشنز کو الحمدللہ ممکن بناتا ہے. بہت اچھا سوال تھا وہ. بس اس میں یہ کہوں گا کہ اپنے شوہر سے یہ نہ سمجھیے کہ اگر ابھی آپ کی انڈرسٹینڈنگ نہیں بن پائی ہے تو کبھی بن نہیں سکے گی. بالکل ایسے نہیں سوچیں. اگر آپ کی انڈرسٹینڈنگ، جس دن آپ کی اپنے شوہر یا اپنی بیوی سے انڈرسٹینڈنگ نہیں بن پا رہی ہوتی نا، وہ دن اس بات کا موقع دیتا ہے کہ اب آپ اللہ سے خصوصی دعا کریں، اپنے اوپر غور کریں. اور جس دن انڈرسٹینڈنگ اچھی تھی اس کا شکر ادا نہیں کیا تھا، اس پہ شرمندہ ہوں کہ جس دن ہماری بڑی اچھی بات چیت چل رہی تھی اس پہ میں نے شکر کیوں نہیں کیا اللہ کا، اور اس بندے کا شکر کیوں نہیں کیا.
تو بس چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کریں، انشاءاللہ بہتر ہوگی. اور جو کام آپ اپنے بچے کی زندگی میں کر سکتے ہیں وہ نہ چھوڑیں، جو نہیں ہو پا رہا وہ اس کا انتظار کریں، دعا کریں، وہ بھی ہوگا انشاءاللہ. تو پریشان نہ ہوں، جو کر سکتے ہیں وہ کرتے جائیں. ٹھیک ہے بھائی، اللہ آپ کے لیے آسانی کا معاملہ فرمائے. سر میرا سوال یہ ہے کہ آپ جس تربیت کی بات کر رہے ہیں تو اس کی بہت اہمیت ہے، لیکن وہ بچے جن کی اس نہج پہ تربیت نہیں ہوئی اور وہ بڑے ہو چکے ہیں، یعنی کہ 12 سال کی عمر سے وہ بڑے ہو چکے ہیں، اب میچور ہو چکے ہیں، تو وہ خود اپنی ان کمیوں کو کس طرح پورا کر سکتے ہیں جو کہ ان کی تربیت کی ٹائم پہ جو ہے ان کی نہیں ہوئی؟ جی بہت اچھا سوال ہے. ایک بیسک سا شارٹ آنسر یہ ہے کہ وہ پیرنٹس کا ٹائم تو چلیں ہو سکتا ہے کہ وہ گزر گیا ہو، لیکن ہمارا ٹائم نہیں گزرا اپنے اوپر کام کرنے کا. اور پیرنٹس کا بھی معاملہ یہ ہے کہ پیرنٹس بھی جو بچوں کی تربیت کرتے ہیں اس کے 3 راؤنڈز ہیں. پہلا راؤنڈ پیدائش سے لے کے جب تک بچے بالغ ہوتے ہیں تو یہ پہلا راؤنڈ ہے تربیہ کا. دوسرا راؤنڈ ہے بلوغت سے لے کے بچوں کے نکاح کے دن تک، تو یہ دوسرا راؤنڈ ہے تربیہ کا. اور تیسرا راؤنڈ ہے تربیہ کا جب نکاح سے لے کر اپنی آخری ٹائم تک. تو یہ تربیہ کے 3 راؤنڈز ہیں جو پیرنٹس، تینوں جو فیزز ہیں یا راؤنڈز ہیں اس میں پیرنٹس کا کچھ نہ کچھ رول چینج ہو جاتا ہے، لیکن وہ بہرحال کچھ نہ کچھ ان کا رول رہتا ہے اور وہ بھی بہت کچھ کر سکتے ہیں. یعنی اگر آپ ایز اے پیرنٹ پوچھ رہی ہیں کہ ہمارے بچے اب بڑے ہو گئے اور ہم کیا کر سکتے ہیں، تو اس میں بھی الحمدللہ کافی کچھ کیا جا سکتا ہے. اور اگر آپ اپنے حوالے سے پوچھ رہی ہیں کہ بھائی میں بڑی ہو گئی ہوں تو میں کتنی بڑی، مطلب میں ماں بن گئی ہوں تو بھی اپنے اوپر کام کیا جا سکتا ہے، اور اگر میں ابھی کالج کی اسٹوڈنٹ ہوں تو بھی اپنے اوپر کام کیا جا سکتا ہے. مطلب الحمدللہ اس کے امکانات بالکل موجود ہیں، اور اس کی تفصیلات اور اس کی رہنمائی الحمدللہ ہمارے پروگرامز میں موجود ہے. اللہ آپ کی مدد فرمائے. ٹھیک ہے. میرا یہ سوال ہے کہ میرا 7 سال کا بچہ ہے، تو اس کے امپلس کنٹرول پہ کیسے کام کیا جائے؟ دوستوں کے گھر پہ کھیلنے کے لیے اگر جائے تو اس کو کوئی کھلونا بہت زیادہ پسند آ جاتا ہے، تو وہ پھر اس کو لے لیتا ہے اس سے پوچھے بغیر. دیکھیں کچھ چیزیں ہیں اپنے اوپر آہستہ آہستہ بچوں کو قابو آتا ہے، اور سیلف کنٹرول جو ہے نا وہ گریجولی بچے سیکھتے ہیں. وہ اپنی کیوریوسٹی میں اور اپنی کسی بھی چیز کی وہ ٹھان لیں یا کوئی ارادہ کر لیں تو بس وہ فوری طور پہ اسے کرنا چاہتے ہیں، اور اللہ نے ان کو اس طرح بنایا ہے. یہ کوئی پرابلم نہیں ہے، بلکہ یہ گریجولی آہستہ آہستہ انہیں سمجھ میں آتا ہے کہ اچھا اس کو کیسے کرنا ہے. تو اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ بعض موضوعات ہیں، بعض ٹاپکس ہیں جن پہ ڈسکس کیا جائے بالکل انڈائریکٹ مینر میں. اس کو اس طرح ڈسکس نہ کیا جائے کہ آپ یہ کیوں کرتے ہیں اور آپ کو نہیں کرنا چاہیے، یا آپ یہ نہیں کیا کریں. اس طرح ڈسکس نہیں کیا جائے. ڈسکس کرنے کا طریقہ یہ ہوگا کہ بچے کو ٹارگٹ کیے بغیر، بچے کو مینشن کیے بغیر، اس کے کسی بیہیویئر کو پوائنٹ آؤٹ کیے بغیر آپ ایک اصولی لیول پر چیزوں کو ڈسکس کریں گی، اور آپ یہ بتائیں گی کہ اگر مجھے کوئی چیز بہت اچھی لگتی ہے. سب سے بیسٹ طریقہ یہ ہے کہ آپ کو اگر کسی انسان کی اگزامپل دینی ہے تو اپنی اگزامپل دیں. اگر انسان کی اگزامپل نہیں دے رہی تو اصول کی سطح پر اس چیز کو ڈسکس کریں یا پھر اپنی اگزامپل دیں. اور سب سے برا طریقہ یہ ہے کہ بچے کے کسی بیہیویئر کو پوائنٹ آؤٹ کر کے اس پہ ڈسکس کیا جائے کہ بھائی کل آپ جو ادھر بیٹھے ہوئے تھے اس وقت یہ ہو رہا تھا تو آپ نے اس میں یہ کیوں کیا، آپ کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، یا آپ یہ کیوں کرتے ہیں. یہ طریقہ مناسب نہیں ہے، بلکہ آپ یہ کہیے، آپ اس کو ڈسکس کیجئے کہ اگر کوئی چیز ہمیں بہت اچھی لگے اور ہمارا دل چاہے کہ ہم اسے لیں، لیکن وہ چیز ہماری نہیں ہے کسی اور کی ہے، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے. یا اگر کوئی چیز ہمیں بہت اچھی لگے لیکن ہمیں اس کی اجازت نہ ہو تو ہمیں کیا کرنا چاہیے. اور یا اگر کوئی چیز بہت اچھی لگے لیکن وہ ہمارے پاس نہ ہو، کسی اور کے پاس ہو، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے. یا اگر کوئی چیز بہت اچھی لگے لیکن وہ ہمارے لیے اچھی نہ ہو تو ہمیں کیا کرنا چاہیے. یا کسی نے ہمیں منع کیا ہوا ہو کہ اس کو نہیں ٹچ کرنا ہے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے. اور پھر اس معاملے میں اپنی بات بیان کریں کہ کبھی کبھی ہمارے ساتھ یہ ہوتا ہے اور ہم پھر کیا کرتے ہیں. یعنی آپ جیسے اسما صاحبہ خود
کبھی آپ کو کوئی چیز بہت اچھی لگتی ہے تو آپ کیا کرتی ہیں؟ فوراً اسے خرید لیتی ہیں، فوراً اسے پکڑ لیتی ہیں، فوراً اسے لینے کی کوشش کرتی ہیں، اور اگر نہیں ملے تو آپ بہت ناراض ہوتی ہیں، اداس ہوتی ہیں. آپ کا اپنا معاملہ کیا ہے؟ تو پہلے تو آپ اپنے آپ کو بھی چیک کریں گی، اور پھر آپ پرسنل اگزامپل دیں گی کہ بھئی اس دن بڑا دل چاہ رہا تھا کہ میں فلاں چیز کھاؤں، لیکن میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی اور میں نے یہ سمجھا کہ اچھا اس طبیعت کی خرابی میں یہ چیز تو مجھے نہیں کھانی چاہیے. تو پھر میں نے اپنے آپ کو سمجھایا، میں نے اپنے آپ سے یہ کہا کہ دیکھو یہ چیز تو تمہارے لیے ٹھیک نہیں ہے، تمہیں نہیں کھانی چاہیے. اور اس طرح سے آپ اپنی کوئی پرسنل اپنا انٹرنل ایکسپیرینس جو ہے وہ اپنے بچے کو بتائیے کہ یہ سچویشن ایسی نہیں ہے کہ صرف بچے کی زندگی میں آتی ہو اور ہماری زندگی میں نہیں آتی ہو. ہماری زندگی میں بھی ایسی سچویشنز آ سکتی ہیں جس میں کوئی چیز ہمیں بہت اسٹرانگلی ہمارے دل میں یہ خواہش پیدا ہو کہ یہ ہمیں مل جائے، لیکن ہمیں کیا احتیاط کرنی چاہیے. اور اس چیز کو ڈسکس کریں بچے کو پوائنٹ آؤٹ کیے بغیر. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو فطرت کے ساتھ ہمارے ایکسپیریمنٹس ہوتے ہیں نا، جب ہم نیچر کے ساتھ اپنا وقت گزارتے ہیں اور کچھ تجربہ کرتے ہیں نیچر کے اندر. میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں. آپ کے گھر میں کوئی پھل آیا اور اللہ کرے کہ وہ جی ایم او اور ہائیبرڈ پھل نہ ہو، اس کے اندر بیج موجود ہو، اور وہ جو بیج ہے وہ آپ نے نکالا اور پھر آپ نے اس کو خشک کیا، ڈرائی کیا، اور پھر بچوں کے ساتھ ڈسکس کیا کہ چلیں ہم اس بیج کو لگائیں گے ایک پاٹ میں یا زمین میں لگائیں گے اور پھر انتظار کریں گے. آپ نے بیج بویا ہے زمین میں بچوں کے ساتھ مل کے، چاہے وہ لیموں کا ہے، چاہے وہ ٹماٹر کا ہے، چاہے کسی بھی پھل کا ہے. اور اب جو انتظار کا ایک امتحان شروع ہوگا نا، یہ بہترین ٹیمپرامنٹ ٹریننگ کورس ہے. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ کسی بھی، چاہے ہمیں بھی بڑا ہو یا بچہ ہو، اسے اگر غصہ آتا ہو اور امپلسو ہو، یا غصے کے علاوہ بھی مطلب امپلسو بائنگ ہے، ری ایکشن ہے، خاموش نہیں رہا جا سکتا. وہ سامنے والا کوئی بات کہہ رہا ہے فوراً جواب ضرور دینا ہے، اور سوچے سمجھے بغیر دینا ہے. سامنے والے نے ابھی جملہ مکمل نہیں کیا، ان کا جواب تیار ہے اور ٹھک کر کے جواب دے دیا. اس سے کتنے تعلقات خراب ہوئے ہیں، کتنا گھر کا ماحول خراب ہوا ہے. بس جواب دینا ہے اور بس فوراً دینا ہے. تو یہ امپلسو ٹاکنگ ہے، امپلسو بائنگ ہے، امپلسو ٹیمپرامنٹ ایشوز ہیں، یہ سب معاملات ہیں. تو اگر ہم امپلسو سے نکل کے ریفلیکٹیو ہونا چاہتے ہیں اور اپنے ٹیمپرامنٹ کی ٹریننگ کرنا چاہتے ہیں تو ہم کوئی پودا لگا لیں، اور پھر دیکھیے کیسا، مطلب لیموں پہلے تو وہ پودا نکلنے میں انتظار کرنا ہے، پھر جب پودا نکل گیا تو بڑے ہونے کا انتظار کرنا ہے، پھر بڑا ہو گیا تو پھول آنے کا انتظار کرنا ہے، اور پھول آ گیا تو پھل آنے کا انتظار کرنا ہے، اور پھل نکل آیا تو اس کے پکے ہونے کا، کیونکہ وہ رائپ نہیں ہوا جب تک آپ توڑ نہیں سکتے، تو اس کے رائپ ہونے کا انتظار کرنا ہے. اور پھر جب وہ رائپ پھل پک کے تیار ہو گیا اور آپ نے توڑ لیا تو پھر دوبارہ اس بات کا انتظار کرنا ہے کہ اب دوبارہ کب آئے گا. تو پھر آپ کو اس سیزن کا انتظار کرنا ہے جس میں اب وہ آئے گا، کیونکہ وہ سارے سال نہیں آئے گا، وہ تو اپنے سیزن میں آئے گا. یہ جو انسان کے مزاج کے اندر جو تحمل کو ڈیولپ کرنے میں فطرت جس طرح ہماری مدد کر سکتی ہے، اللہ کرے کہ ہم فطرت کی اس مدد کو قبول کریں، اس سے استفادہ کریں. تو یہ دو میں نے مشورے دیے ہیں. ایک تو یہ کہ بچوں کے ساتھ اس پہ بات کیسے کی جائے اور اس میں کیا احتیاطیں ہیں. دوسری بات یہ کہ ہمیں فطرت کے اندر کس طرح کے تجربے لینے چاہیے اور دینے چاہیے جس سے ہم تحمل ان کے اندر انشاءاللہ تعالی اور اپنے اندر بھی. دیکھیں جو مسئلہ بھی بچے کے اندر نظر آ رہا ہے، پہلی ایک کام یہ کیجئے، یہ سب لوگ کیجئے، جو مسئلہ بھی آپ کو اپنے بچے میں نظر آیا ہے سب سے پہلے یہ دیکھیے کہ آپ کے اندر بھی وہی مسئلہ تو موجود نہیں ہے. اور اگر آپ کے اندر وہ مسئلہ موجود ہے تو پھر آپ کو یہ سوچنا چاہیے کہ یہ مسئلہ شاید مجھ سے اس میں گیا ہے. تو سورس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہوتی ہے بہت سے موقعوں پر. اللہ ہم سب کے لیے آسانی کرے. جب بچہ کمپیریزن کرے کچھ اچھی چیزیں ہیں جو گھر میں فالو ہو رہی ہیں اور وہ باہر جب دیکھتا ہے کہ وہ فالو نہیں ہو رہی، فار ایگزامپل نماز ہے اور ہم پڑھتے ہیں تو وہ بچہ کہتا ہے کہ ماما فلاں بندہ کیوں نہیں پڑھتا نماز، وہ بھی تو مسلم ہے، یا وہ سر کور کیوں نہیں کرے. تو اس کمپیریزن میں ایک حکمت بھرا جواب کیسے بچے کو سمجھایا جائے؟ جی بہت اچھا سوال ہے صاحبہ، ماشاء اللہ اچھا سوال کیا آپ نے.
دیکھیے بچہ کمپیریزن خود کر رہا ہے، یہ بہت نیچرل چیز ہے، بچہ کرے گا. وہ اپنے آپ کو دوسروں سے بھی کمپیئر کر سکتا ہے اور نہیں بھی کر سکتا. اگر وہ دوسروں سے خود کو کمپیئر کرتا ہے تو یہ بھی ایک نیچرل ٹینڈنسی ہے، اور جب وہ دوسروں سے نہیں کمپیئر کرتا یہ بھی ایک نیچرل ٹینڈنسی ہے. وہ اپنی دنیا میں مگن ہوتا ہے، یہ بھی ایک نیچرل ٹریٹ ہے. وہ دوسروں سے اپنے آپ کو کمپیئر کر کے کوئی رائے اپنے بارے میں بنا رہا ہوتا ہے، یہ بھی ایک نیچرل ٹریٹ ہے. اور ایک چیلنج اس وقت آتا ہے جب کوئی کام، مثال کے طور پہ نماز، آپ نے کہا کہ وہ یہ کمپیئر کر رہا ہے کہ دوسرے تو نماز نہیں پڑھ رہے. یہ والی جو بات ہے کہ وہ دوسروں کو، اب وہ کمپیریزن دوسروں کو جج کرنے کی وجہ بن جائے، یہ ہے پرابلم. یعنی اس نے کمپیریزن کیا اور کمپیریزن کے نتیجے میں اگر دو مسائل پیدا ہو رہے ہیں، اور یہ ہوتے ہیں مسائل، اپنے آپ کو جج کر رہا ہے اور وہ ججمنٹ ایسی ہے کہ اس سے کوئی منفی رجحان پیدا ہو رہا ہے، نا امیدی پیدا ہو رہی ہے، یہ ایک پرابلم ہے. یا وہ دوسروں کو جج کر رہا ہے اور دوسروں کے بارے میں بدگمان ہو رہا ہے، یہ بھی ایک پرابلم ہے. ایسی صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ تو میں اصولی طور پر ایک بات اس میں ایڈ کرتا ہوں، اور یہ بالکل اصول کی سطح پہ میں بالکل مختصر جواب آپ کو دوں گا تاکہ پہلے آپ کو یہ سمجھ میں آئے کہ اس میں کرنا کیا ہے. دیکھیے بچوں کو یہ بات سکھانی ہوگی اور پہلے یہ بات خود سمجھنی ہوگی کہ ہمیں اپنے عمل کو دوسروں کے عمل سے کمپیئر نہیں کرنا ہے، بلکہ ہمیں اپنے عمل کو اصول سے کمپیئر کرنا ہے. یعنی ہم جو کمپیئر کریں نا، اصول کیا ہے یا اسٹینڈرڈ کیا ہے، ٹھیک ہے. اور اسٹینڈرڈ انسانوں کو نہیں بنایا جائے. یا تو صرف انسان کامل کا عمل ہمارے لیے اسٹینڈرڈ ہوگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل، یا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے یا ہمیں پیچھے ہماری جو ہمیں اپنے آئیڈیولوجیکل کانٹیکسٹ میں جو اصول اور اسٹینڈرڈز حاصل ہوتے ہیں، ان اصولوں سے اور ان اسٹینڈرڈ سے ہمیں اپنے عمل کو کمپیئر کرنا ہے. میں اس کی ایک ایگزامپل دیتا ہوں کہ میں تو نماز پڑھ رہا ہوں، فلانا نہیں پڑھ رہا. یہ ہے جب میں اپنے عمل کو دوسروں سے کمپیئر کر رہا ہوں. لیکن اب مجھے اپنے عمل کو کسی اسٹینڈرڈ سے یا کسی اصول سے کمپیئر کرنا ہے. مثال کے طور پر اصول کیا ہے، اسٹینڈرڈ کیا ہے، کیا نماز پڑھنا اور کس طرح سے نماز پڑھی جانی چاہیے، کس طرح سے نماز سے میرا تعلق ہونا چاہیے، نماز کے حوالے سے مجھ سے کیا ایکسپیکٹ کیا گیا ہے. تو اپنے آئیڈیولوجیکل کانٹیکسٹ میں، اپنے ایمانی تناظر میں میرے لیے معیار کیا ہے. تو انسانوں کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنا موازنہ ان معیارات کے ساتھ کریں. اور بچوں کے ساتھ بھی یہ ڈسکس کیا جائے. بچوں سے اس طرح سوال کیا جا سکتا ہے کہ بیٹا چاہیں تو یہ والی اگزامپل ہٹا کے کوئی اور اگزامپل بھی لے سکتی ہیں کہ یہ فلاں معاملے میں یہ کام کرتی ہوں، فرض کیجئے کہ میں اپنا کام خود سے کرتی ہوں، کسی کی مدد نہیں لیتی. ہم ارلی مارننگ سے اپنا دن شروع کرتے ہیں اور صبح صبح اپنے یہ والے کام کرتے ہیں. تو مجھے اپنے عمل کو دوسروں سے جج کرنا چاہیے، دوسروں سے کمپیئر کرنا چاہیے، یا اس اصول سے کمپیئر کرنا چاہیے کہ ہمیں اپنے کام کیسے کرنے چاہیے. مطلب ہمارے پاس کوئی سٹینڈرڈ، کوئی پرنسپل ہونا چاہیے. اپنے کیس کو ڈسکس کر کے کیجیے، مجھے یہ چیز چونکہ کوئی نہیں کر رہا تو میں اس بیسس پہ نہیں کروں، یا مجھے اس لیے کرنا چاہیے کیونکہ یہ ایک اصول ہے، یہ اس کو میں نے اپنے لیے ایک سٹینڈرڈ مانا ہے. بات واضح ہو رہی ہے؟ تو یہ بات بالکل اسی انداز سے اپنے آپ کو ڈسکس کرتے ہوئے، اپنے کیس کو ڈسکس کرتے ہوئے بچوں کو یہ ریئلائزیشن ہوگی کہ کمپیریزن انسانوں کے ساتھ کرنے کی بجائے، جس طرح کے کمپیریزنس اچھے ہیں نا، میں وہ بتا دیتا ہوں. انسان اپنے ایک عمل کا اپنے دوسرے عمل سے موازنہ کرے، یہ بالکل ٹھیک اور اچھی بات ہے. انسان اپنے عمل کا کسی اصول یا کسی معیار سے موازنہ کرے، یہ بھی بہت اچھی بات ہے. یہ دو بہت اچھی باتیں. یعنی اصولی طور پر میری نماز کو ایسا ہونا چاہیے، نماز کا اسٹینڈرڈ یہ ہے کہ وہ اس کوالٹی کی ہونی چاہیے، اور میں اپنی نماز کو اس کوالٹی سے کمپیئر کر رہا ہوں. یا میں اپنے ایک عمل کو دوسرے عمل سے کمپیئر کر رہا ہوں کہ جب میں فلاں کام بہت اچھا کر لیتا ہوں تو میں فلاں کام بھی اچھا کر سکتا ہوں. یہ چیز انسان کے لیے مناسب ہے. لیکن دوسرے انسانوں سے اس طرح کی کمپیریزن جس کے اندر دوسروں کے بارے میں کوئی ججمنٹ پیدا ہو رہی ہو، اس سے اپنے آپ کو روکنا چاہیے.
تو اس میں انشاءاللہ تعالیٰ یہ ہو جائے گا آہستہ آہستہ. اس میں اگر آپ کو یہ چیز کلیئر ہوگی اور اس طرح سے آپ ڈسکس کریں گی تو انشاءاللہ یہ پرابلم نہیں رہے گا انشاءاللہ. تو یہ کلیئر ہے صالحہ صاحبہ؟ جیسے نماز ہے یا جلدی اٹھنا ہے، یعنی یہ سارے سوال جب بچہ مجھ سے کرے کہ وہ کیوں نہیں کر رہے، تو مطلب میں یہ چاہ رہی ہوں کہ وہ اس بات کو لائٹ بھی نہ لے کہ مطلب نماز پڑھنا، مطلب جیسے زیادہ تر لوگ اگر ایسے کر رہے ہیں تو بچہ کہے گا شاید یہ ایسے کر سکتے ہیں. اب یہ سوال کی نوعیت چینج ہو گئی ہے. پہلے کچھ اور سوال تھا جس کا میں نے جواب دیا، اب یہ تھوڑا سا چینج ہو گیا. اب آپ کا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی عمل جو ہم بچے سے کروانا چاہتے ہیں وہ اس کے ماحول میں دوسرے لوگ نہ کر رہے ہوں، تو وہ جو بہت سارے لوگ وہ کام نہیں کر رہے اور ہم اس سے کروانا چاہ رہے ہیں، تو یہ کانٹراڈکشن جو ہے، جو ماحول میں کانٹراڈکشن ہے، اس کے نتیجے میں اس کا کوئی نیگیٹو انفلوئنس ہوگا جو دوسرے نہیں کر رہے. یہ آپ کا یعنی ان سے انفلوئنس ہو کے وہ بھی یہ کام نہ کرے، کیا یہ ہوگا؟ اس کو سمجھنے کی ضرورت یہ ہے کہ بچے کی زندگی میں جو 1000 لوگ ہوتے ہیں نا، ان میں سب سے اہم انسان، کم از کم یہ جو ایج گروپ ابھی جس کی ہم بات کر رہے ہیں، اس میں سب سے اہم انسان وہ ہے جو اس کی ماں اور اس کے باپ ہیں. اگر 1000 لوگ کچھ اور کر رہے ہوں لیکن ماں اور باپ پورے یقین کے ساتھ، پورے شوق کے ساتھ، شرح صدر کے ساتھ ایک صحیح عمل کر رہے ہوں، تو بچے کے اوپر اگر میں آپ سے یہ عرض کروں کہ شرح صدر ہمیں نصیب ہو جائے، یعنی ہم کنوکشن کے ساتھ اور پیشن کے ساتھ، یعنی شرح صدر کے اندر پیشن بھی شامل ہے، کنوکشن بھی شامل ہے، تو پیشن اور کنوکشن کے ساتھ ہم اپنے عمل کو ٹھیک کرتے ہوئے اپنے حصے کا کام کر رہے ہوں، یہ ایک بات ہے. دوسری بات یہ کہ بچہ ہم سے محبت کرتا ہے، بچہ ہم پہ ٹرسٹ کرتا ہے، ہم سے اٹیچڈ ہے، ہماری بہت اچھی بانڈنگ ہے، تعلق ہے، تو انشاءاللہ تعالی. اور پھر ہم بچے کو دعا بھی دیتے ہیں، بچے سے اس بات پہ ڈسکس بھی کرتے ہیں. یہ تیسری چیز ہے کہ بچے سے ڈسکشن ہوتا ہے کہ ہم کیا کیوں کرتے ہیں اور کیا کیوں نہیں کرتے، یعنی ایک مورل ریزننگ بھی اس کو پرووائڈ کی جاتی ہے کہ ہم نے جس عمل کو منتخب کیا ہے اس کی ریزنز کیا ہیں. تو ہم یہ تینوں کام ہو رہے ہیں، یعنی ہم کنوکشن اور پیشن کے ساتھ وہ عمل کر رہے ہیں، ہم بچے کے پسندیدہ انسان ہیں، بچے کے ساتھ گہری بانڈنگ ہے، اور جو عمل ہم کر رہے ہیں اس کی ریزننگ بھی بچے سے ڈسکس ہوتی رہتی ہے. اب اگر 1000 لوگ بھی وہ کام نہ کر رہے ہوں تو آپ کو پریشان نہیں ہونا چاہیے، اور بہرحال اللہ آپ کے لیے، مطلب آپ اپنے حصے کا کام کر چکی ہیں اور انشاءاللہ تعالی بہت بہتر رہے گا. اس پہ پریشان نہ ہو. دیکھیں، یہ گارنٹی تو اللہ نے انبیاء کو بھی نہیں دی کہ ان کی تعلیم اور تربیت کے نتیجے میں ان کی اولاد ان کے راستے پہ آ جائے، ان کی بیوی ان کے راستے پہ آ جائے. یہ گارنٹی تو اللہ نے نبی کو بھی نہیں دی تھی. اور انبیاء کی مثالیں ہمیں اس لیے دی گئی ہیں تاکہ ہمیں یہ سمجھ میں آ جائے کہ ہمیں اخلاص کے ساتھ اپنے حصے کا کام کرنا ہے، اور اللہ اس کے نتیجے میں نتائج پیدا کرے گا. اللہ تعالی ہماری اولادوں کو، ہماری پیرنٹنگ کی کمزوریوں کی وجہ سے ہماری اولادوں کو نقصان نہ ہونے دے. جی سر، میرا سوال ہے کہ میری بچی 12 سال کی ہے، لیکن وہ جو ہے بہت موڈی ہے اور بات بات پہ جو ہے ناراض ہو جاتی ہے ہم سے، اور بات بات پہ جو ہے نا وہ کہتی ہے کہ مطلب جو ہے میں بور ہو رہی ہوں، اس طرح سے مجھے کہتی ہے بہت. یہ تو میرا خیال ہے کہ بہت سارے لوگوں کا سوال ہوگا یہاں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اور آپ کے سوال میں اصل میں 2 سوال ہیں. ایک یہ کہ وہ بہت موڈی ہے، اور دوسرا سوال یہ ہے کہ وہ بور ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو ویسے ان دونوں سوالوں کے کچھ الگ الگ جواب بھی ہیں اور کچھ کامن جواب بھی ہیں. میں کچھ اصولی باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. دیکھیے، سب سے پہلے یہ دیکھیے کہ یہ 2 مسائل آپ کے اندر تو نہیں ہیں. سب سے پہلے آپ یہ دیکھیے، یعنی اگر آپ کے شوہر سے یہ پوچھا جائے، اگر یہ پوچھا جائے کہ بھئی آپ جو ہیں وہ آپ کے موڈ کیسے رہتے ہیں، بہت زیادہ آپ تو موڈی نہیں ہیں، یا بوریت کا مسئلہ آپ کو تو نہیں ہے، یا آپ کے شوہر کو تو نہیں ہے، تو پہلے تو آپ یہ چیز دیکھیے. اور اگر ایسا مسئلہ ہے تو اس مسئلے کو ٹھیک کیجئے، اور اس بات کو سمجھیے کہ بہت سے مسائل جو بچوں میں پیدا ہوتے ہیں اس کی وجہ ہمارے اندر موجود ہوتی ہے، ہمارے اندر سے ان کے اندر جاتے ہیں.
اللہ تعالیٰ ہمارے وجود کی آلودگیوں سے ہماری اولادوں کو محفوظ رکھے. تو یہ ایک بات ہے. دوسری بات یہ ہے، یہ جو موڈ کے مسائل ہیں نا، کبھی کبھی ہم بچوں کو لاڈ سے خراب کرتے ہیں. بلکہ لاڈ بھی بری چیز ہے اور خوف بھی بری چیز ہے. لاڈ کہتے ہیں اس کی ہر خواہش کو پورا کرنا. لاڈ کہتے ہیں وہ کام جو بچہ خود سے کر سکتا ہے وہ اس کو نہ کرنے دینا، بلکہ خود ہی ہر وقت کھڑے ہو جانا کہ بھائی یہ کام بچہ کیوں کرے گا، ہم کریں گے. تو وہ اپنے شوز پالش کر سکتا ہے، آپ نے کہا نہیں تم کیوں شو پالش کرو گے، وہ تو ماں صدقے ماں ہے نا. تو یہ ماں نے اپنا غلط استعمال کیا ہے، فالتو کی چیزوں میں اپنے وجود کا صدقہ دے دیا ہے. یہ بالکل ایسا کوئی صدقہ اللہ نے آپ سے نہیں مانگا ہے. آپ اپنی اولاد کو خراب کرنے کے لیے اپنے آپ کو صدقے میں پیش کر رہی ہیں، یہ بالکل صدقہ نہیں ہے. تو ماں صدقے کہہ کے مطلب وہ اٹھ کے پانی نہیں پی سکتا، اس کو لیسز باندھنے آ گئے ہیں لیکن باندھتا نہیں ہے اس لیے کہ آپ باندھیں گی. یہ والی کام ٹھیک ہونے چاہیے. تو موڈ خراب کرنے کی ایک وجہ یہ ہے کہ اس کے ناز اٹھائے گئے ہیں. دیکھیں، بچے کے ناز اٹھانا یا بچے کے لاڈ کرنا یہ بڑی خرابی کی بات ہے. آپ سے جو چیز مانگی گئی ہے، جو آپ کو کرنی ہے، اس کی رسپیکٹ کریں، اس سے محبت کا اظہار کریں، اس سے گلے لگائیں، اس کو دعا دیں، اس پہ اعتماد کریں، اس سے بہت گہرا تعلق بنائیں، اس کو پیار کریں. یہ سب چیزیں آپ کیجئے، لیکن اس کی ہر خواہش ماننا، جو کہہ رہا ہے، جو زبان سے نکلا وہ پورا کیا جائے. گھر میں جو کھانا پکا ہے وہ نہیں کھائے گا، اب وہ اس کو بازار سے برگر منگوا کے کھلایا جا رہا ہے. یہ سب چیزیں ٹھیک ہونی چاہیے. اور اسی طرح لاڈ کرنے کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ کسی بھی سچویشن میں بچے کو نو نہ کہا جائے، روکا نہ جائے. یہ بھی ایک بڑی ناسمجھی کی بات ہے. ہم بچے کو نو کہہ سکتے ہیں، روک بھی سکتے ہیں. آپ کا بچہ غلطی کر سکتا ہے اور اس کی غلطی بتانا کوئی بری بات نہیں ہے. اس کے لیے بس حکمت چاہیے کہ غلطی کیسے بتائی جائے. یہ ایک الگ موضوع ہے کہ بچے کی غلطی کیا اس طرح بتائی جائے کہ تم نے غلط کیا ہے، یا انڈائریکٹلی بتائی جائے. تو غلطی بتانے کے لیے بھی حکمت چاہیے، لیکن ہم اسے نو بھی کہہ سکتے ہیں. نو کہنے کے لیے بھی حکمت چاہیے. کسی کام سے روک بھی سکتے ہیں. تو ERDC جس طرح کا پیرنٹنگ کا پورا جو طریقہ کار یا جو سوچ معاشرے میں دے رہا ہے، اس میں یہ نہیں ہے کہ ہم نو نہ کہیں. ہم نو کو غلط نہیں کہتے. مطلب ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ درست وجہ سے مہذب انداز میں بچے کی عزت نفس کو پامال کیے بغیر بہت حکمت کے ساتھ نو بھی کہہ سکتے ہیں، اسے کسی غلط کام سے روک بھی سکتے ہیں، اس کی تصحیح بھی کر سکتے ہیں. ان سب چیزوں کو کیا جا سکتا ہے. تو کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ ہم لاڈ اٹھاتے ہیں اپنے بچوں کے، اس کی وجہ سے ان کے مزاجی مسائل پیدا ہوتے ہیں. اسی طرح کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ ہم اپنے خوف میں اس کو رکھتے ہیں. یہ بھی ایک غلط بات ہے، یہ بھی نہیں کیا جائے. بعض اوقات تو یہ ہوتا ہے کہ والد صاحب نے خوف میں رکھا ہوا ہے، ماں نے لاڈ دیا ہوا ہے. دونوں اپنے اپنے حصے کی بربادی کا سامان کر رہے ہیں. ابا جان خوف کے ذریعے اور اماں جان لاڈ کے ذریعے بچے کو برباد کرنے کے راستے پہ چل رہے ہیں. ایک خاتون میرے پاس آئی، انہوں نے اپنے شوہر کے سخت رویے کا ذکر کیا، پھر اپنے کچھ باتیں بتائیں بچوں کے حوالے سے. تو میں نے کہا دیکھیں، آپ کے شوہر بچے سے غلط رویہ اختیار کرتے ہیں، یہ بات میں بالکل مانتا ہوں کہ یہ غلط کام ہے، نہیں کرنا چاہیے. لیکن اس کے جواب میں آپ دوسری قسم کا غلط رویہ اختیار کریں، اس کی اجازت کس نے دی ہے آپ کو؟ اپنے لاڈ سے بھی بچانا ہے، اپنے خوف سے بھی بچانا ہے. اور پھر ایک اور بات میں اس میں یہ کہوں گا کہ بعض اوقات بچوں کی لائف میں بہت سٹریس ہوتا ہے، بہت پریشر ہوتا ہے، بہت سارا ہوم ورک ہے، بہت سارے امتحانات ہیں، رٹا لگانے کا پریشر ہے. یہ جو کام ہے نا، جبری ہوم ورک، جبری ایگزامز، ان سب چیزوں یا جبری حفظ، یعنی سہولت کے ساتھ، شوق کے ساتھ، محبت کے ساتھ، علم دوستی کے ساتھ چیزوں کو آگے بڑھنا چاہیے.
اور زبردستی یہ کام نہیں ہونا چاہیے. اگر اسکول میں یا پڑھائی میں زور زبردستی ہے تو بھی ٹھیک نہیں ہے, اس سے بھی بچے کے مزاج میں مسائل پیدا ہوں گے. تو میں نے 4 باتیں عرض کی ہیں. آپ کے مزاج کا مسئلہ تو نہیں ہے, پہلے یہ دیکھ لیجئے. آپ لاڈ سے خراب تو نہیں کر رہی, یہ دیکھ لیجئے. خوف میں مبتلا تو نہیں کر رہی, یہ دیکھ لیجئے. اور چوتھی بات میں نے یہ کہی ہے کہ امتحان کا, اسکول کا یا ہوم ورک کا یا کاموں کا پریشر یا اسٹریس اس کو مل رہا ہے تو وہ نہیں ہونا چاہیے, یہ دیکھ لیجئے. تو کم از کم یہ 3-4 چیزیں دیکھیے. اور پھر 5ویں چیز یہ ہے کہ اس کی عزت نفس کا خیال رکھیے, اور یہ کام کریں گی انشاءاللہ بہتر ہوگا. باقی بورڈم یا بوریت جو ہے یہ کوئی اتنا اس کو مسئلہ نہیں سمجھیں. والدین کی ذمہ داری یہ نہیں ہے کہ اولاد کو بور ہونے سے بچایا جائے, انہیں ہر وقت کچھ نہ کچھ انٹرٹین کیا جائے, انہیں کچھ نہ کچھ ایکٹیویٹی ہم دیتے رہیں. ہمارا کام یہ ہے کہ انہیں ایکٹیویٹی فراہم کرتے رہیں, یہ ہمارا کام نہیں ہے. ہمارا کام یہ ہے کہ ہم وہ انوائرمنٹ کریٹ کریں جس میں ان کے پاس مختلف ایکٹیویٹیز انیشیٹ کرنے کے آپشنز موجود ہوں. مثال کے طور پر آپ نے ایک ماحول بنایا ہے جس میں کچھ باغبانی یا پودے لگانے کا موقع بھی میسر ہے, کچھ پینٹنگ کا موقع میسر ہے, کچھ کتابیں ہیں, مطالعے کا موقع میسر ہے. گھر میں ٹی وی جو ہے وہ مرکزی ایکٹیویٹی نہیں ہے, لہٰذا لوگ ہیں, کچھ کھیلنے کے مواقع موجود ہیں. تو اس کے پاس کرنے کے کئی کام, بہت سے آپشنز اویلیبل ہیں, اور کبھی آپ بھی اس کے ساتھ مل کے وہ کام کر لیتے ہیں, اور کبھی آپ اپنے کاموں میں ہوتے ہیں, وہ خود ہی ان کاموں کو کرتا ہے. تو بوریت کی اتنی وہ نہ کریں, پریشان نہ ہوں اس بات پر. اور اگر وہ بہت بور ہو رہا ہے تو اس کے جواب میں موبائل نہ دے دیجئے گا اسے, ٹھیک ہے. آپ بھی یہ دیکھیے کہ آپ بور ہوتی ہیں, اور اگر آپ بور ہوتی ہیں تو کیا کرتی ہیں آپ اس میں, تو یہ ضرور دیکھیے گا. بوریت کے اوپر بھی میری ایک تفصیلی گفتگو ہے. بوریت کیا یہ واقعی ایک مسئلہ ہے بوریت, اور بوریت کی کافی تفصیل میں گیا ہوں. پرانی گفتگو ہے, کوئی 8-9 سال پہلے کی. تو اگر آپ چاہیں تو اس کو دیکھیے گا, اس میں آپ کو چیزیں انشاءاللہ مزید سمجھ آئیں گی. سر میرا آپ سے یہ سوال تھا کہ جیسے میں بچوں کے ساتھ یہ ایکٹیویٹیز کرتی رہتی ہوں, جیسے ہم چیریٹی ڈسٹریبیوشن کے لیے گڈی بیگ بناتے ہیں, کبھی ہم پیسے کلیکٹ کرتے ہیں چیریٹی کے لیے. تو ایک ایکٹیویٹی کا میرے ذہن میں ہے کہ شاید ان کی ایج ابھی چھوٹی ہے, تو آپ کو اسے گائیڈ کریں. جیسے ہم اگر ہاسپٹل کے وارڈز وزٹ کریں, چلڈرن وارڈز یا دارالسکون یا ایدی سینٹر, تو وہاں پہ مجھے ہوتا ہے کہ جیسے بچوں کو ایک موقع ملنا چاہیے اپنے سے لیس پریویلیج بچوں کو دیکھنے کا. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ ایج بریکٹ 6 to 12 یہ تھوڑا سا سینسیٹیو ہے, ابھی بھی ینگ ہے, مجھے تھوڑا سا ویٹ کرنا چاہیے؟ جی عائشہ صاحبہ, جو آپ نے کہا کہ ہم فنڈ ریزنگ کرتے ہیں یا پیسے کلیکٹ کرتے ہیں, میں نے تو جو 7 قسم کی تجربات بیان کی ہیں اس کی فہرست میں نے یہ نہیں بیان کیا. اسی طرح پلیسز کے وزٹ میں بھی میں نے جن پلیسز کو بہت ہائی لائٹ کیا ہے اس میں نے اس پلیس کا ذکر نہیں کیا ہے, اور میں آرفنیج کا ذکر بھی ان پلیسز میں نہیں کر رہا. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں نے آرفنیج یا ہاسپٹل نہیں دیکھا ہوگا. مطلب ظاہر سی بات ہے کہ ہم سب نے, یا میں نے بہت اچھی طرح دیکھا ہے آرفنیج کو بھی. دیکھیں, جو صفات اور جو شعور اور جو احساس آپ اپنے بچے میں پیدا کرنا چاہتی ہیں, پہلے میں ان دونوں کیسز کو تھوڑا سا بریفلی ٹچ کروں گا. پہلا وہ ہے کہ ہم کسی کی مدد کرنے کے لیے, چیریٹی کے لیے ہم پیسے جمع کریں. جب ہم بہت چھوٹے بچوں کے ساتھ چیریٹی کے لیے پیسے جمع کرتے ہیں تو یہ بات, اس میں یہ تو اچھی بات ضرور ہوتی ہے کہ بچے جو اپنے پیسے ڈالتے ہیں تو ان کے اندر ایک سیلف لیسنس پیدا ہوتی ہے. اگر ان کے پاس کچھ پیسے ہیں اور انہوں نے اس میں کنٹریبیوٹ کیا ہے, اپنی جو بھی ان کے پاس پیسے تھے وہ اس میں فنڈ میں دیے ہیں, تو یہ ایک بہت ہی سیلف لیسنس کا کوئی بھی ایکسپیرینس اپنی جگہ قیمتی ایکسپیرینس ہے اور بڑا ایکسپیرینس ہے. یہ بہت عظیم بات ہے کہ بچے نے اپنے پیسے, اپنی چیزیں, خاص طور پہ وہ چیز جو کہ فالتو نہیں ہے بلکہ وہ کام کی ہے. مطلب ایسا نہیں ہے کہ وہ بالکل لیفٹ اوور چیز نہیں ہے یا خراب, جیسے اگر وہ چیزیں دی ہیں تو اپنے
اچھے کپڑے اور اچھی چیزیں جو اسے پسند ہیں وہ دی ہیں, تو دس از دا بیسٹ تھنگ. یہ سیلف لیسنس اٹس اے ونڈرفل ایکسپیرینس الحمدللہ. لیکن میں اس میں یہ بات عرض کروں گا کہ مدد کے نامکمل تصور کو وہ اپنے ذہن میں ڈیولپ کرتا ہے جب وہ چیریٹی فنڈ کے ذریعے ہوتی ہے. دیکھیں مدد جو ہے نا وہ پیسے کے ذریعے جو مدد ہے, مطلب اس سے یہ پتہ لگتا ہے کہ پیسہ بہت اہم ہے. کچھ بھی کام کرنا ہو, مدد بھی اگر کرنی ہو تو پیسے سے ہی کسی کی مدد کی جا سکتی ہے. اس وقت ہم جس طرح کی دنیا میں ہے نا وہ پیسہ سینٹرک سوسائٹی ہے, اس میں سب کچھ پیسے کے گرد گھوم رہا ہے. چیریٹی کے اندر پیسہ بھی انوالو ہوتا ہے لیکن صرف پیسہ ہی انوالو نہیں ہوتا. یہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو اس کے اندر اور بھی چیزیں ہوتی ہیں, اور ایک ہولسٹک کانسیپٹ اس کا جانا چاہیے کہ لوگوں کی مدد علم کے ذریعے ہوتی ہے, لوگوں کی مدد مورلی ہوتی ہے, لوگوں کی مدد اس میں ان کو ٹائم دیا جاتا ہے, ان کو سروسز دی جاتی ہیں, ان کی خدمت کی جاتی ہے, اور ان کو پیسے بھی دیے جاتے ہیں, ان کو چیزیں بھی دی جاتی ہیں. تو یہ ایک چیز ہے جو ہمیں کرنی چاہیے. اصل میں وہ چیز جو بچوں کے پاس ہے اور وہ اس کو زیادہ اچھی طرح کر سکتے ہیں, وہ ان کی اور چیزیں بھی ہیں. مطلب وہ مثال کے طور پہ وہ اسٹوریز لکھیں یا وہ لیٹرز لکھیں یا وہ کوئی ایسی چیز لکھیں, پیسے کے علاوہ بھی اس کی جو شکلیں ہیں اس کو ایکسپلور کروایا جائے. اور دوسری چیز یہ کہ یہ جو صفات ہم کسی ہاسپٹل یا کسی آرفنیج میں لے جا کے بچوں کے اندر جو فیلنگز پیدا کرنا چاہتے ہیں, اس کا زیادہ نیچرل آرڈر یہ ہے کہ ہم اپنا جو خاندان ہے اور اپنی جو کمیونٹی ہے, آپ کے خاندان میں اور آپ کی کمیونٹی میں کوئی اس وقت کوئی نہ کوئی بیمار ضرور ہوگا. مطلب ہر خاندان میں ہوتا ہے, کوئی نہ کوئی ایک آدھ آدمی چل رہا ہوتا ہے, کوئی بیمار ہوتا ہے, کوئی بہت ایجڈ ہوتا ہے جس کو ہیلپ کی ضرورت ہوتی ہے, کوئی بہت اکیلا ہوتا ہے جس کے پاس لوگ کم ہوتے ہیں, نہیں ہوتے, اس کو کوئی ہیلپنگ ہینڈ چاہیے ہوتا ہے. تو یہ ساری چیزیں ہم اپنے جو ہمارا کمیونٹی ایکسپیرینس ہے اور جو ہمارا خاندان کا یا برادری کا ایکسپیرینس ہے یا ٹرائب کا ایکسپیرینس ہے, اس کے اندر ہمیں یہ کام زیادہ بڑھانے چاہیے. ایک پرابلم یہ ہو رہا ہے کہ ہم بہت ہی ایک خاص قسم کی سوشو اکنامک کلاس کے ساتھ ایک ایکسکلوسیو انگیجمنٹ لوگوں کی ہو گئی ہے. مطلب وہ اپنی ایک خاص سوشو اکنامک کلاس سے باہر جو ہے کوئی ایکسپیرینس ان کو نہیں مل رہا ہوتا. دیکھیں جو نیچرل کمیونٹی ہوتی ہے نا وہ انکلوسیو کمیونٹی ہوتی ہے, اس میں ایج بھی ہر طرح کی ہوتی ہے, اس میں سوشو اکنامک بیک گراؤنڈ بھی ہر قسم کا ہوتا ہے, اور اس میں ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں. اس میں صحت مند بھی ہے, بیمار بھی ہے, یتیم بھی ہے, ہر طرح کے لوگ ہیں, اور وہ سب ایک دوسرے سے مل رہے ہوتے ہیں. وہ زیادہ نیچرل ایکسپیرینس ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہمارے گھروں میں کوئی ایسا دوست یا کوئی ایسا جاننے والا جو مالی اعتبار سے ہم سے پیچھے کم ہے ہمارا مہمان بنتا ہے اور ہم اس کی خدمت کرتے ہیں, تو یہ بڑی زبردست بات ہے. اور اگر ہم اسی طرح کسی کے گھر پہ جاتے ہیں جو مالی اعتبار سے ہم سے کم ہے اور کوشش کرتے ہیں جو کلاس ڈفرینس ہے اس کو منیمائز کریں اس ملاقات میں, اور اس کو یہ محسوس نہ ہونے دیں کہ ہم کوئی بہت زیادہ پیسے والے خاندان سے آئے ہیں, تو یہ بڑی زبردست بات ہے. اور لوگ مطلب یہ بچے کے لیے زیادہ نیچرل ایکسپیرینس ہے, اور یہ بہت قیمتی بات ہے. یعنی اس سے بچہ بہت کچھ سیکھے گا. بیمار کی عیادت آپ اپنے خاندان میں کروائیے, آپ اپنے معاشرے میں کروائیے. آپ کے ملنے والوں میں کوئی بیمار ہے ضرور ملاقات کیجیے, کسی کا انتقال ہو گیا ضرور جائیے, کسی کی کوئی مشکل ہے ضرور جائیے, جاننے والوں میں یہ کام کیجیے. ہوتا یہ ہے کہ لوگوں کی زندگیاں جو ہے نا, لوگوں نے اپنی لائف میں ایسے کسی بھی قسم کے آدمی سے تعلق نہیں رکھا ہے, اور پھر وہ اس طرح کا ایکسپیرینس آئسولیشن میں کسی آرفنیج میں جا کے, کسی ہاسپٹل میں جا کے, کسی وارڈ میں جا کے بچوں کو دیتے ہیں, کیونکہ انہیں پتا ہوتا ہے کہ بھئی ہمارے بچے نے تو کسی بیمار کو دیکھا ہی نہیں ہے, کیونکہ ہم تو اپنی لائف میں بیماروں کا وزٹ ہی نہیں کرتے, ہم نے تو اپنی لائف میں کسی غریب آدمی کو بھی نہیں دیکھا, تو اس کے لیے چلو ان کو ایدھی سینٹر لے چلتے ہیں. تو وہ ایک آئسولیشن میں وہ چیز ہو رہی ہوتی ہے, لیکن جو لائف کے اندر یہ چیزیں انٹیگریٹڈ ہونی چاہیے وہ اس طرح نہیں ہوتی. میری بات واضح ہو رہی ہے؟ اور وہاں پر جو مسئلہ ہوتا ہے وہ ایک الگ نوعیت کا مسئلہ ہے. میں ایک دفعہ ایک آرفنیج میں بچوں کے ساتھ نشست کر رہا تھا,
اور میرے لیے اتنا شاکنگ تھا جو بچوں کی اپنے پرسیپشنز تھے وزٹرز کے بارے میں اور ان کے جو اپنے ایکسپیرینسز تھے وہ بڑے عجیب تھے. مطلب وہ اپنے آپ کو نا کسی چڑیا گھر کا بندر سمجھنے لگے ہیں. میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں. یہ میں بچوں کے ساتھ جو معاملہ ہوتا ہے نا, بڑی عجیب سی چیز تھی. میں یہ اس کو ایکسپلور کرنے میں بھی بڑا وقت لگا. بہت بناوٹی ہے سب کچھ, بہت بناوٹی. پتہ نہیں میں اپنی بات کنوے کر پا رہا ہوں یا نہیں کر پا رہا. اور وہ کوئی بہت اچھا, مطلب یوں سمجھے نا کہ لوگ آتے ہیں اور ان کو تو نہیں پتا کہ اگر وہ کسی آرفنیج میں گئے ہیں تو انہیں ترس نہیں کھانا چاہیے اور سمپیتھی کا اظہار نہیں کرنا چاہیے. یہ ان کے لیے بھی ڈسٹربنگ ہے اور یہ کوئی بہت اچھا کام نہیں ہے. لیکن وہ اپنی ایموشنز سے مجبور, یہ بھی امپلسو ہے نا, امپلسو ایکسپریشن آف سمپیتھی. بات واضح ہو رہی ہے. یہ اس کے لیے حکمت چاہیے کہ ہم ان کو کیسے, مطلب اپنی محبت اور اپنائیت کا اظہار, یعنی دوسرے سے ملتے ہوئے اسے اپنائیت کا احساس منتقل کر سکوں. اس کے لیے ہمیں نیچرل سیٹنگ چاہیے ہوتی ہے, مطلب وہ آرٹیفیشل سیٹنگ میں نہیں ہوتا. تو اللہ آسان کرے, اللہ ہمیں وہ حکمت عطا کرے, اللہ تعالی ہمیں مزاج میں وہ انکساری پیدا کرے ہمارے اندر کہ ہم لوگوں سے ملاقات میں ان کو اپنائیت کا احساس منتقل کر سکیں. تو بہرحال آپ کے سوالات کے پیچھے جو ایک خوبصورت جذبہ اور نیت کار فرما ہے, میں اس کو بالکل محسوس کر رہا ہوں. لیکن جو میرے ذہن میں کچھ سلوشنز تھے وہ میں نے کچھ چیزیں شیئر کی آپ سے عائشہ صاحبہ. ٹھیک ہے. سوال یہ ہے کہ جو خاص طور پر 8 سال سے اوپر کے جو بچے ہیں, 8 سے 12 کے درمیان, ان کا جو ایک فارمل ایجوکیشن ہے اس کا معاملہ کس طرح ہونا چاہیے؟ شوڈ اٹ بی اسٹرکچرڈ اور انسٹرکچرڈ؟ اور اسی طرح جو آپ نے 7 ایکسپیرینسز بتائے ہیں, ان کو ساتھ رکھتے ہوئے یہ کیسے ان کو بیلنس کیا جائے؟ کیونکہ بہرحال جو فارمل ایجوکیشن ہے, ہمارا جو ایک ٹریڈیشنل مائنڈ سیٹ ہے وہ ظاہری بات ہمارا پیچھا نہیں چھوڑتا کہ وہ فارمل ایجوکیشن بھی بہت ضروری ہے. جی یہ بھی ایک پورا بڑا موضوع ہے. ہمیں جو کنٹمپرری ایجوکیشن سسٹم ہے اس کو بہت ہی آبجیکٹیولی ریویو کرنے کی ضرورت ہے کہ اس میں وہ چیزیں جو ریلیونٹ ہیں اس دنیا کے لیے بھی, ان کے مستقبل کے لیے بھی اور آخرت کی تیاری کے لیے بھی, ان کو تو اہمیت ملے اور ان کو باقی رہنے دیا جائے. لیکن بہت سی ایسی چیزیں جس کا کوئی حاصل نہیں ہے اور جس پہ توجہ اور جس پہ بہت زیادہ توانائیاں صرف ہوتی ہیں اور بڑے وسائل صرف ہوتے ہیں, اس سے ہم اپنے آپ کو اور اپنی اولادوں کو بچانے کی کوشش کریں. تو موجودہ تعلیمی نظام کے اندر بہت بڑا حصہ ایسا ہے جو آبسلیٹ ہو گیا ہے, لیکن دنیا کو اس کا اندازہ نہیں ہے. آبسلیٹ سے مراد یہ ہے کہ یا وہ ارریلیونٹ ہو گیا ہے, یہ مستقبل کی دنیا, یعنی اس دنیا کے اندر بھی انہیں کوئی فائدہ اس سے حاصل نہیں ہوگا. تو اب ہمیں بہت آبجیکٹیولی یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کانفیڈنس, کریٹیوٹی اور کیریکٹر کو ڈیولپ کرنے کے لیے موجودہ تعلیمی نظام میں جو چیزیں اچھی ہیں اور جو ایسی چیزیں موجود ہیں ان سے ہم استفادہ ضرور کریں, ان کا ہم موقع دیں, ان کو اہمیت دیں. اور جو چیزیں اس میں مسنگ ہیں ان کو ہم, اگر ہمارے پاس ایک واضح تصور ہے تعلیم و تربیت کا, تو پھر ہم وہ چیزیں, اگر تعلیمی نظام بچے کو نہیں دے پا رہا, مثال کے طور پہ وہ تجربات جو تعلیمی نظام نہیں دے رہا, تو ٹھیک ہے وہ تعلیمی نظام کی اپنی مجبوری ہے, وہ بچے کو نہیں آفر کر رہا, لیکن کم از کم ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم وہ تجربات بچوں کو دیں. دیکھیے امتحان اور نمبروں کی نا اہمیت آپ کی زندگی میں اور آپ کے بچے کی زندگی میں بس تھوڑی سی ہونی چاہیے, زیادہ نہیں ہونی, بلکہ نہیں ہونی چاہیے, وہ اہمیت نہیں ہونی چاہیے. بس ٹھیک ہے, بس آپ اس کو اسی طرح دیکھیں کہ بس ٹھیک ہے پاس کر لو, امتحان پاس کر لو, اور بس کوشش یہی کرو کہ امتحانات میں پاس ہو جاؤ, بس ٹھیک ہے. لیکن اس میں پوزیشن لانے کی اگر آپ نے تمنا پیدا ہو گئی تو پھر تو بہت ہی بڑا نقصان ہوگا, اور اگر اس کے اندر امتحانات میں پوزیشنز لینے کی خواہش پیدا ہو گئی تو بھی مسائل پیدا ہوں گے. تو یہ الگ تفصیل ہے اس کی. اگر اس ایجوکیشن سسٹم میں بچہ جا رہا ہے
اور پارٹیسپیٹ کر رہا ہے تو بس ٹھیک ہے، وہ پارٹیسپیٹ کر رہا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نانی نانا اور دادی دادا کی زبان سے بے نیاز ہو جائے۔ ابھی تو پرابلم یہ ہوا ہے کہ بچوں کو انگریزی کا ایک ایسا ان پہ مسلط کر دی گئی ہے کہ وہ نانی نانا اور دادی دادا کی زبان سے بے نیاز ہو گئے، کھیلنے کے مواقع نہیں مل رہے، گھر میں بیٹھ کے باتیں کرنے کے مواقع نہیں مل رہے۔ میں نے آپ کو موضوعات کی چند مثالیں دی ہیں، میں نے 7 8 9 موضوعات شاید ابھی، یا کچھ سوالوں میں بھی وہ ابھی جو لوگوں نے سوال کیے اس میں بھی کچھ موضوعات آئے ہیں۔ تو آپ بتائیے یہ تعلیمی نظام ان موضوعات میں سے کس کا احاطہ کر رہا ہے؟ کسی کا بھی نہیں کر رہا۔ آپ جب غور کریں گے آپ کو پتہ لگے گا کہ وہ پی ایچ ڈی تک چلے جائیے، نیڈز اینڈ وانٹس پہ کوئی ڈسکشن نہیں ہے، یا زندگی کے مقاصد پہ کوئی بات نہیں ہے، تصور کامیابی کے اوپر کوئی ڈسکشن نہیں ہے۔ تو یہ المیہ ہے ہمارے نظام کا۔ اور بھی مسائل ہیں، ان کی خود اعتمادی جس طرح متاثر ہوتی ہے۔ تو اب ہمیں بس یہ دیکھنا ہے کہ اگر ہمیں تعلیمی نظام میں شامل ہونا ہے تو ہم اپنی جو نفسیاتی صحت کی سلامتی کے ساتھ اور اپنی اس دنیا کی کامیابی اور آخرت کی کامیابی کو محفوظ بناتے ہوئے تعلیمی نظام میں حصہ لیں۔ ان سب چیزوں کو داؤ پہ لگا کے کہ مطلب اس کی عزت نفس بھی داؤ پہ لگی ہوئی ہے، اس دنیا کی کامیابی بھی داؤ پہ لگی ہوئی ہے، آخرت کی کامیابی بھی داؤ پہ لگی ہوئی ہے، خود اعتمادی بھی داؤ پہ لگی ہوئی ہے، لیکن پوزیشن آ رہی ہے، تو یہ تو بہت ہی خطرناک سودا ہے۔ تو اس کو ہمیں خود ہی سمجھنا ہوگا۔ اور اگر آپ کے بچے کے نمبر کم ہیں یا فیل ہو رہا ہے تو اس بات پہ پریشان نہیں ہوئیے گا۔ دیکھیں اے آئی کا لفظ آپ جانتے ہیں نا، آرٹیفیشل انٹیلیجنس، اے آئی کے پیدا ہونے سے پہلے بھی جو تعلیم دی جا رہی تھی نا، وہ بھی مستقبل کے معاشی ضرورتوں کے لیے تیار نہیں کر رہی تھی، دنیا کے قابل بھی نہیں بنا رہی تھی۔ اور اے آئی پیدا ہونے کے بعد تو یہ تعلیمی نظام، اب تو دنیا کچھ اور ہی بننے جا رہی ہے۔ تو اس میں جو چیزیں بچوں کو چاہیے ہوں گی وہ بالکل کچھ اور ہیں۔ ان کے اندر خود اعتمادی ہونی چاہیے، اللہ پہ یقین ہونا چاہیے، اللہ پہ یقین کو مستحکم کرنے کے لیے شعور بھی ہونا چاہیے۔ تو یہ بہت بڑا کام ہے کہ اللہ کرے کہ ہم سب کی اولادیں ایمان پہ رہیں، اپنے دین سے جڑی رہیں، اپنی زندگی میں ان چیزوں کو اختیار کریں۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، اس وقت بہت بڑا چیلنج ہے یہ۔ اور پھر ان کی نفسیاتی صحت محفوظ رہے، وہ اس دنیا کی کامیابی اور آخرت کی کامیابی کے لیے تیار ہوں۔ تو موجودہ تعلیمی نظام، اس میں تو بڑی تبدیلیوں کی ضرورت ہے، اور وہ تبدیلیاں بہت سی جگہوں پہ الحمدللہ کوشش ہو رہی ہے۔ کچھ لوگ، میں سمجھتا ہوں دنیا بھر میں، پاکستان میں بھی لوگ اپنے اپنے حصے کی کوشش بھی کر رہے ہیں، اس میں اللہ انہیں کامیاب کرے، وہ ان کوششوں میں کامیاب ہوں، لوگ کوشش کر رہے ہیں الحمدللہ۔ تو مثال کے طور پہ بہت سے تعلیمی اداروں میں اب امتحانات کو کم از کم ختم کر دیا گیا ہے، یہ بہت اچھی بات ہے الحمدللہ۔ لیکن بعض تعلیمی ادارے ہیں جہاں تیسری چوتھی جماعت میں بھی ایگزام لیا جا رہا ہے، پہلی جماعت کے بچے کا ایگزام لیا جا رہا ہے۔ آپ سوچیں کتنی افسوسناک بات ہے۔ تو یہ ایگزامز کی جو خرابی ہے یہ تو بہت نقصان کر رہی۔ پھر دینی تعلیم کے اندر بھی بچوں کے ایگزامز ہو رہے ہیں۔ پنجابی آپ کے نانی نانا بچے کے بولتے ہیں، بچے سے کوئی پنجابی نہیں بولتا، بلکہ پنجابی بولنے کو شان کے خلاف سمجھتے ہیں اور بہت ہی اپنی عزت کے خلاف سمجھتے ہیں۔ تو یہ بڑی عجیب سی بات ہے۔ اگر بچے کے نانی نانا دادی دادا پنجابی بولتے ہیں تو بچے کو اچھی پنجابی آنی چاہیے، لیکن اگر وہ اسکول میں پنجابی بولتا ہے تو اس پہ فائن ہوتا ہے۔ اس پورے عمل کو کیا ہم تعلیم کہہ سکتے ہیں، جہاں بچے سے اس کی اپنی زبان بولنے پہ فائن کیا جاتا ہو؟ تو یہ اس وقت کی صورتحال ہے۔ اس صورتحال کو ہمیں سمجھنا چاہیے۔ اللہ بس آسان کرے اور دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے ہماری اولادوں کو تیار کرے۔